दिल, इधर मेरी तरफ देखो। सिकंदर ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। शिद्दत से रोने की बाइस चेहरा सुर्ख हो रहा था। भूरी बड़ी बड़ी आंखें सूजकर मजीद हसीन लग रही थीं। सिकंदर का दिल जैसे मुट्ठी में ले लिया था किसी ने। उसने धीरे से उसके चेहरे पर आए बाल समेटे थे। क्यों तकलीफ दे रही हो खुद को गुड़िया? क्यों? मामी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बस तुम से जता नहीं पाती। और फिर मामू तुमसे कितना प्यार करते हैं, और मैं भी तो कितनी केयर करता हूँ तुम्हारी। फिर क्यों रो रही हो? हाँ। सिकंदर ने धीरे से इसे खुद से लगाया था और वो और शिद्दत से रो दी। शिश बस चुप। अब नहीं रोना। तुम्हें पता है ना तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ देता है। उसको खुद से अलग करते हुए सिकंदर ने इसके आंसू साफ करते हुए पूछा था। आइनूर ने धीरे से सर हिलाया। सिकंदर बेसाख्ता मुस्कुराया। बस फिर अब बिल्कुल नहीं रोना। चलो शाबाश, फ्रेश होकर आओ। वो सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। सिकंदर की हर बात मानना जैसे लाजिम था उस पर। जब वो मुंह धोकर वापस आई तो सिकंदर की बजाय खदीजा बेगम बेड पर बैठी थी। आइनूर गिरने के से अंदाज में इनके करीब बैठी थी। ये उसे अब उनकी जज्बाती तकरीर सुननी थी। वो कुछ कह रही थी और वो सुन भी रही थी, मगर वो समझने की हदूद से बहुत आगे निकल चुकी थी। ठीक है मामा, गलती शायद मेरी ही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे आपसे इतनी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा कभी आपसे इस अंदाज में बात नहीं करूँगी। उनकी मजबूरी और दलाइल को सुनने के बावजूद ना चाहते हुए भी वो उनकी बात को समझ गई थी और फ़ौरन उनसे माफ़ी भी मांग ली थी, मगर दिल ही दिल में शजिया के खिलाफ महाज खोल चुकी थी, जो कि उसकी नज़र में बचपन से उसके हक पर डाका डाले बैठी थी। बिरयानी और कबाबों से इंसाफ जारी था कि उसे खदीजा बेगम लॉन्च में दाखिल होती नजर आई। पीछे ही सिकंदर भी था। दिलायनों ने बगौर इसका जायज़ा लिया। सुबह की निस्बत वो इस वक्त रफ लिए में था, मगर 6 फीट से निकलती हाइट के साथ वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। ग्रे ट्राउज़र पर रेड टी शर्ट में उसके कसरती बाजू नुमायां थे। वो बड़े इन्हमाक से देख रही थी, तभी सिकंदर की नज़र उस पर पड़ी थी और उसे घनी मूंछों तले नाबिला मुस्कुराए थे। आइनूर का दिल बेसाख्ता धड़का था। उसे अपने एहसासात को समझना बहुत मुश्किल लगा था। उसने फ़ौरन पलकें झुकाई थी, तभी शजिया की चीख गूंजी थी। सिकंदर बेसाख्ता किचन की तरफ बढ़ा था। शजिया जो अपने लिए चाय बना रही थी कि कप में चाय डालते इसके हाथ कांपे थे और चाय इसके बाईं हाथ को झुलसा गई थी। सिकंदर ने तेजी से उसका हाथ थामा था। शजिया की से आंखें लबालब पानियों से भर गईं। खदीजा बेगम भी वहीं दौड़ी चली आई थी। सिकंदर ने उसे पास की चेयर पर बिठाया और कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके नाजुक हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। वो बहुत तवज्जो और फिक्र से उसके हाथ का मुआयना कर रहा था। शजिया को उसके मजबूत हाथों की लम्बत से अपना दर्द कम होता महसूस हुआ। इसके बारीक लब धीरे से मुस्कुराए थे, जबकि इसकी ये मुस्कुराहट आइनूर के दिल को झुलसाने लगी। जाने कैसे उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। अब सिकंदर शजिया को इसकी बेध्यानी पर डांट रहा था, जिस पर शजिया के साथ साथ खदीजा बेगम भी मुस्कुराई। दिल के साथ साथ आइनूर का मुंह भी चलने लगा। शायद हरी मिर्च खा ली चली गई थी मुंह में, मगर इसे खबर ही कहाँ थी। वो यकटक शजिया को देख रही थी, तभी सिकंदर की भारी आवाज़ पर चौंकी थी। दिल मेरी गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चीक्स और लिप्स को क्या हुआ? इतने रेड क्यों हो रहे हैं? जाने कब वो उसके सर पर आ खड़ा हुआ था और उसके हाथ से ज़्यादा सुर्ख पड़ते गाल और होंठ देखकर परेशान हो गया था। आइनूर ने गुमसुम अंदाज में एक नज़र सिकंदर को और एक नज़र अपनी माँ को देखा था, जो अब शजिया से लाड जताते इसके कमरे में ले जा रही थी। शफाफ मोटी टूट कर गाल पर बिखरा था। आइनूर, इधर देखो, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? और ये क्या क्या हुआ क्या है ये तुम्हारा चेहरा? इसने बात अधूरी छोड़ी और पानी का गिलास इसके लबों से लगा दिया, जिसे इसने एक सांस में ही खाली कर दिया। अब बताओ क्या हुआ है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? इसके चेहरे की रंगत कुछ बेहतर होती देखकर सिकंदर अपना सवाल दोहराया था। शायद मैंने हरी मिर्च खा ली थी, बड़ा मुख्तसर जवाब था। अब उसकी नज़रें अपने हाथ पर थीं, जो सिकंदर अपने मजबूत हाथों में दबाए उसके पास ही बैठा था। क्या मतलब शायद हरी मिर्च? तुम्हारा ध्यान किधर था दिल? जानती भी हो कितना परेशान हो गया था मैं, इतना सुर्ख हो रहा था तुम्हारा चेहरा। मुझे लगा शायद तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। वो बड़ी फिक्र और तवज्जो से मुखातिब था, जो बिलाशुबा उसके चेहरे से ज़ाहिर भी हो रही थी। दर्द तो हो रहा है सिकंदर, बहुत दर्द हो रहा है, वो बुड़बुड़ाई थी, मगर अभी वो खुद समझने से कासिर थी कि ये कैसा दर्द था जो रगो जा में फैलता ही जा रहा था। तो सिकंदर को कैसे बता देती। वो खड़ी हुई थी और धीरे से अपना हाथ छुड़ाती वहाँ से निकलती चली गई, जबकि सिकंदर उसके गुमसुम रद्दमल पर परेशान हो चुका था। बिलाशुबा वो लड़की उसके लिए बहुत अहम थी। दिल लाइनों ने मैट्रिक में शानदार कामयाबी हासिल की थी। उसकी इस कामयाबी पर नबील बिलामे सब ही बहुत खुश थे। वो खुद भी सब कुछ भुलाए माँ और बहन के साथ मिलकर किचन में नित नई डिशेस ट्राई कर रही थी। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि खदीजा बेगम और शजिया की बनाई डिशेस भी ख़राब कर रही थी। आखिर खदीजा बेगम
نے تنگ آ کر اسے کچن سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ کھلکھلاتے ہوئی لاؤنج میں چلی گئی تھی، جہاں سکندر اور نبیل شاہ ہمیشہ کی طرح آپس میں کسی سیاسی بحث میں مصروف تھے۔ آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے لگا تھا کہ آپ دونوں اس وقت کسی شاپنگ مال میں میرے لیے شاپنگ کر رہے ہوں گے، مگر نہ جی، آپ دونوں کو تو سیاسی بحث سے ہی فرصت نہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے دونوں کی طرف دیکھا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ دونوں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کر چکے ہوں گے۔ بیٹا جی، آپ اپنے بابا کا منہ میٹھا کروا دیں، آپ کے بابا بھی آپ کا گفٹ آپ کے ہاتھ پر رکھ دیں گے، نبیل شاہ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو ماما بنا رہی ہیں بابا، آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا۔ بٹ سو سوری بابا، میں اپنے گفٹ کے لیے ویٹ نہیں کر سکتی، یو ہیو ٹو گیو اٹ ناؤ۔ اس نے اپنی نازک شفاف ہتھیلی نبیل شاہ کے سامنے پھیلائی تھی۔ اگلے ہی پل نبیل شاہ نے لیٹسٹ لینڈ کروزر ماڈل کی کیز اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ یہ ہماری بیٹی کا گفٹ ہے اور اسی میں ہماری بیٹی کالج جایا کرے گی، اسے خود سے لگاتے ہوئے بڑی محبت سے بولے تھے، جبکہ آئینور کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ سکندر بے اختیار مسکرایا تھا۔ چلو بھائی، تمہاری شاہی سواری میں تمہیں گفٹ لا کر لاؤں، اس کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے سکندر بولا تھا۔ ڈنر سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے ماموں، اس نے نبیل شاہ کو آگاہ کیا تھا۔ آ جاؤ دل، آئینور کو کہتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ مسکراتی ہوئی آئینور نے اس کی پیروی کی تھی۔ سکندر نے اسے گولڈ کا نازک سا بریسلٹ گفٹ کیا تھا، جس کی خوبصورتی میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز نے اضافہ کیا ہوا تھا۔ آئینور کو وہ بریسلٹ بے حد پسند آیا تھا، اس کی گوری کلائی میں بریسلٹ سج رہا تھا۔ جس وقت وہ دونوں گھر واپس آئے گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ ان دونوں کے آ جانے پر کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کامیابی کے اس موقع پر اسے اپنی بی جان دل و جان سے یاد آئی تھیں۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ 4th اسٹینڈرڈ میں فرسٹ آئی تو بی جان بے حد خوش ہوئی تھیں، مگر 5th اسٹینڈرڈ سے پہلے ہی وہ وفات پا چکی تھیں۔ آئینور ان کی وفات پر بہت روئی تھی اور اپنی ہر کامیابی پر انہیں ضرور یاد کیا کرتی تھی۔ آج بھی اس کی آنکھیں ان کی یاد پر نم ہو گئی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں ہی اس کا ایڈمیشن کینٹ کالج میں ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی گاڑی ہونے کے باوجود سکندر اس کے اکیلے جانے پر راضی نہ تھا اور آئینور تو سکندر کی رضا میں راضی تھی، لہٰذا اسکول کالج لے جانے اور لانے کی ذمہ داری سکندر نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا۔ آئینور کے لیے دن بدن سکندر شاہ لازم و ملزم بنتا جا رہا تھا۔ پہلے بھی اس کا کوئی کام سکندر کے بغیر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو چکی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزر ہی رہا تھا، مگر دل آئینور کا دل وقت کے ساتھ ساتھ سکندر شاہ کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، جس سے سکندر تو انجان تھا ہی، وہ خود بھی بالکل انجان تھی۔ اس کا معصوم دل سکندر کا اسیر تھا، اس بات سے انجان کہ سکندر کا دل شجیہ کا اسیر ہے۔ وہ سکندر اور آئینور کے مابین ماہ و سال کا فرق بلائے بس سکندر کا تمنا ہی تھا۔ دل تھا نا، بس اس لیے بے وقوفی کر رہا تھا۔ آئینور کو اس آگ میں جھونک رہا تھا جس میں اس نے جل جانا تھا، اور وہ دل کی سازشوں سے بے خبر زندگی گزار رہی تھی۔ یعنی تم اس سے پیار کرتی ہو؟ عائشہ نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، میں ان سے بہت بہت پیار کرتی ہوں، ان کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم دونوں ایک دن بھی الگ رہے ہوں۔ وہ بہت خوشی سے اپنی دوست عائشہ کو اپنی اور سکندر شاہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عائشہ مسکرائی تھی۔ تو پھر کب بلا رہی ہو اپنی اور ان کی شادی میں؟ عائشہ نے مانی کیزی سے اسے چھیڑا تھا۔ اس سے کالج جوائن کے 2 سال تھا اور ان 2 سالوں میں عائشہ سے اس کی خوب دوستی ہو چکی تھی، اتنی کہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی، جو سکندر شاہ سے شروع ہو کر سکندر شاہ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ سو آج عائشہ اس سے حقیقت الگوانے بیٹھی تھی، مگر اس کی آخری بات پر دل آئینور چونک گئی تھی۔ میں ان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں بھلا؟ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور میں ابھی چھوٹی ہوں۔ سکندر مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور عائشہ کی غلط فہمی کو دور کیا تھا۔ عائشہ نے اس کی بات پر سر پیٹا تھا۔ تم کتنی بے وقوف ہو آئینور، وہ کیوں تم سے شادی نہیں کرے گا؟ تم ہی تو کہتی کہ وہ تمہاری ہر بات مانتا ہے، تو جب تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو تو بتا دو اس کو، سمپل۔ دیکھ لینا، وہ تمہیں کبھی انکار نہیں کرے گا۔ تم پیاری بھی تو بہت ہو، تبھی تو اتنی کیئر کرتا ہے وہ تمہاری۔ عائشہ نے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ آئینور بساختہ مسکرائی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گی، کیونکہ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے گلابی ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ عائشہ نے اس کے سدا مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی۔ شاہ، اس نے ہولے سے فائلز میں منہمک سکندر کو پکارا تھا۔ سکندر نے بے ساختہ اپنی شہد رنگ دلکش آنکھوں کو اس کی پکار پر اس کی جانب اٹھایا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لب سختی سے بھینچے تھے، مگر آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ انہیں قرار ملا ہے۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ تو جیسے حکم کی غلام تھی، سو مسکراتے ہوئے اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ شاہ، تم جانتے تو ہو، کہ شجیہ نے تمہید باندھی کہ ماما اور بابا اب ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شجیہ کے لیے بات پوری کرنا محال ہو گیا۔ وہ سر جھکائے انگلیاں آپس میں بھنسائے کافی کنفیوز ہو رہی تھی کہ ایک دم سکندر نے اس کے سر پٹے ہاتھ تھام لیے تھے، شاید اس کو مشکل سے نکالنا چاہا تھا۔
ماموں اور مامی جو بھی چاہتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ، جو تم چاہو گی میں وہی کروں گا۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے سکندر نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ شجیہ نے اپنی سیاہ دلکش آنکھیں اٹھا کر سکندر کی جانب دیکھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ شجیہ کی سنہری رنگت میں سرخی گھلنے لگی تھی، پھر جب وہ گویا ہوئی تو اس کے لہجے میں ازلی اعتماد تھا جو یقیناً اس وقت سکندر نے ہی اسے بخشا تھا۔ میں سوائے آپ کے اور آپ کی محبت کے کچھ نہیں چاہتی شاہ، بس ڈر تھا کہ بچپن کا رشتہ بوجھ نہ بن چکا ہو آپ پر، اس لیے یہاں آئی تھی، مگر آپ نے اپنے ہاتھوں میں میرے ہاتھ تھام کر میرا ہر خدشہ دور کر دیا ہے۔ تھینکس الاٹ سکندر۔ اس کے لہجے کی کھنک اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ سکندر بھی طمانینے سے مسکرا دیا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ شجیہ کے جانے کے بعد وہ پھر سے کام میں منہمک ہو چکا تھا۔ اس کے انہماک میں آئی نور کی آمد نے خلل ڈالا تھا۔ سکندر، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، کچھ بتانا تھا آپ کو۔ اس نے فوراً تصحیح کی تھی۔ اگر آپ فری نہیں ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اس کی مصروفیت کے پیش نظر وہ دوبارہ گویا ہوئی تھی۔ سکندر نے فوراً فائلز بند کی تھیں اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھ تو گئی تھی، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے شروع کرے۔ وہ سکندر، دراصل میں نے بتانا تھا آپ کو کہ سکندر، میں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ ایک بات ادھوری چھوڑ کر لب کاٹنے لگی تھی۔ سکندر اس کے اس روپ پر حیران و پریشان تھا۔ تبھی وہ ایک بار پھر گویا ہوا۔ سکندر، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ سکندر کے سر پر بم پھوڑ کر وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سکندر کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سکندر کی طرف دیکھتی آئی نور کو یکدم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آئی نور کے الفاظ پر ضبط کے باوجود سکندر کی شہد رنگ آنکھیں پل میں لال ہوئی تھیں، جبکہ اس کو دیکھ کر ہر پل مسکراتے لب آپس میں سختی سے پیوست تھے۔ آئی نور نے گھبرا کر فوراً نظریں جھکائی تھیں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سکندر نے اس کی تھوڑی کو اپنی جانب کر کے اس کا رخ موڑا تھا۔ آئی نور نے خوف سے جھکی گھنیری پلکیں اٹھائی۔ بھوری آنکھوں میں واضح گھبراہٹ تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ دوبارہ کہو۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی ذہین آنکھیں گاڑے و تحمل سے گویا ہوا۔ آئی نور کو جواب دینا محال لگا۔ یہ لہجہ، یہ انداز، وہ آنکھوں کا تاثر آئی نور نے پہلے کب دیکھا تھا؟ اس نے اپنے خشک پڑتے گلابی ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سکندر؟ پلیز ایسے مت کرے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اس کی پل میں بدلتی حالت دیکھ کر سکندر کو خود کو نارمل کرنے میں لمحہ لگا تھا۔ اوکے، جسٹ ریلیکس۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا تمہیں؟ کوئی مووی دیکھی ہے یا کوئی سٹوری پڑھی ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیوں کہہ رہی ہو تم ایسے؟ سکندر نے دھیمے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ آئی نور کو کچھ حوصلہ ملے، اس نے پھر سے تمہید باندھ دی۔ سکندر، پیار کا مووی سے کیا تعلق ہے؟ پیار تو بس پیار ہے، یہ بس ہو جاتا ہے، سو مجھے بھی ہو گیا۔ اس میں اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہے ہیں آپ تو ایسا غصہ کریں جیسے میں نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسے رسپانس دیں گے تو میں ڈائریکٹ بابا جنی کے پاس جاتی۔ اس کی معصوم آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر سرخ و سفید آرزو پر بکھرے تھے، اور یہی سکندر شاہ کی کمزوری تھی۔ وہ اس کڑیاں کی آنکھوں میں نمی دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور کہاں وہ اس کے رویے کا شکوہ کرتی رو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ آئی نور کے نازک ہاتھ تھامے تھے۔ میں عجیب بیہیو نہیں کر رہا دل، میں صرف پریشان ہو گیا تھا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ابھی تمہیں اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ تم اپنے لیے کوئی صحیح فیصلہ کر سکو، بس اس لیے ایسے بیہیو کر بیٹھا۔ تم جانتی تو ہو کتنا پوزیسو ہوں میں تمہارے لیے۔ تم جو کہو گی، جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا، بس اب رونا بند کر دو پلیز۔ آخر میں اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا تھا۔ سکندر کے الفاظ سے آئی نور کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ روئی روئی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں سے وہ سکندر کو پرسکون کر گئی۔ بدلے میں وہ بھی بھولے سے مسکرایا تھا۔ اس لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں سکندر، مجھے پتہ ہے نا آپ میری ہر بات مانتے، میری ہر خواہش پوری کرتے اور میرا ہر کہا کبھی نہیں ٹالتے، اس لیے مجھے لگا سب سے پہلے مجھے یہ بات آپ سے ہی شیئر کرنی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے نان سٹاپ چلی جا رہی تھی۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، مجھے بس اس لڑکے سے ملوا دینا، پھر باقی کا کام میرا ہے، مگر پہلے تم اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرو گے، اس کے بعد ہی تمہاری انگیجمنٹ ہوگی، اوکے؟ سکندر نے اس کا گال چھوتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر، آپ جب کہیں گے تب منگنی کر لوں گی، مگر مجھے وہی چاہیے بس، ہر حال میں، ہر قیمت پر، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آخر میں وہ ضدی لہجے میں اسے دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بچپنے پر سکندر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ٹھیک ہے بابا، تمہارے لیے چاند بھی لے کر آؤں گا، ایک لڑکا کیا چیز ہے، مگر پلیز یہ بات نہ کرنے والا ظلم مت کرنا۔ اسے مسکراتے ہوئے آئی نور کو چھیڑا تھا۔ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔
یہ موویز کے ڈائلاگ تو مت جھاڑیں پلی، یہ چاند ستارے آسمان پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سکندر کے کسرتی بازو پر اپنی نازک ہتھیلی کا مکہ مارا تھا۔ وسیع لان ان کے کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا اور گھر میں شجیہ اور سکندر کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، جن سے بے خبر دل آئینور اپنے امتحانات دینے میں مصروف تھی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے وہ بے خبر اپنی دھن میں گھر میں داخل ہوئی تھی، تبھی اس کی نظر اندرونی عمارت سے باہر نکلتے سکندر پر پڑی تھی۔ لائٹ سکن جینز پر نیوی بلو شرٹ پہنے، بازو کہنیوں تک فولڈ کیے، وہ بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کی ذہین شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے کو جاذب نظر بناتی تھیں، جبکہ کھڑی ناک اس کے چہرے کو مغروریت کا تاثر دیتی تھی۔ گرم مونچھوں تلے نابلی لب اور ہلکی ہلکی شیو اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ آئینور بے ساختہ سے دیکھے چلی گئی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اچانک سمٹی تھی، جس کی وجہ سکندر کے ہاتھ میں پکڑا سوٹ کیس تھا، جسے وہ اب گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ آئینور تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سکندر کے سر پر کھڑی وہ استفسار کر رہی تھی۔ وہ پلٹا تھا اور اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ جسٹ ریلیکس، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا جو تم اس طرح پریشان ہو رہی ہو۔ میں صرف چند دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ وہاں کی برانچ میں کچھ امپلائیز پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، سو میرا جانا ضروری ہے۔ کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا، تب تک تم اپنا اور گھر میں سب کا بہت سارا خیال رکھنا، اوکے؟ ہمیشہ کی طرح اس کے گال کو چھوتے وہ پیار سے بولا تھا۔ لیکن ہر بار تو بابا جاتے ہیں، اس بار آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی آپ جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے۔ آج ہی تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں اور اب آپ ایسے آج ہی جا رہے ہیں۔ اسے شکوے ہی شکوے تھے۔ سکندر کو بے اختیار اس پہ پیار آیا۔ میری گڑیا، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، مگر میرا ابھی جانا ضروری ہے۔ ماموں یہاں والی برانچز میں بزی ہیں، بس اس لیے اس بار میں جا رہا ہوں۔ تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، اوکے؟ سکندر نے دھیمے لہجے میں سے سمجھایا تھا۔ وہ کافی حد تک سمجھ بھی گئی تھی، مگر دل ایک دم ہی بھوجل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سکندر کو گاڑی میں بیٹھ کر خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح تیزی سے گیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو رگڑا تھا اور اندرونی عمارت کی جانب قدم بڑھائے تھے، جانے یہ دن اب کیسے گزرنے والے تھے۔ کبھی یہ گما کہ وہ میرا فقط میرا ہے، کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں، کبھی یہ دعا کہ ملے خوشیاں اسے سارے جہاں کی، کبھی یہ خوف کہ خوش میرے بنا تو نہیں، کبھی یہ خواہش کہ زمانہ ہو منتظر اس کا، کبھی یہ وہم کہ وہ کسی سے ملا تو نہیں، کبھی یہ آرزو کہ وہ جو مانگے مل جائے اس کو محسن، کبھی یہ وسوسہ کہ اس نے میرے سوا کچھ مانگا تو نہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، مگر اس کی سیاہ آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس کی زندگی کے 24 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شخص رات کے اس پہر اس چھت تلے نہیں تھا، جس چھت تلے وہ اس وقت لیٹی تھی۔ وہ جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا، اس کا دوست، اس کا ہمدم تھا، وہ مرد حقیقتاً اس کے دل میں بستا تھا۔ ہر رات اس کے خوابوں اور خیالوں میں کھو کر سونا اس کے بچپن سے روٹین تھی، اور آج جب کہ وہ اس گھر میں تو کیا اس شہر میں ہی نہیں تھا، تو شجیہ کا جاگنا تو لازم تھا۔ جب کروٹوں پر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی جس نے اس کی سیاہ آنکھوں کو نمکین پانیوں سے بھر دیا تھا۔ شاہ، کہاں ہو تم؟ اس کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ کم از کم انفارم ہی کر دیتے کہ خیریت سے پہنچ گئے ہو تم۔ اب اس پاگل دل کو کیسے قرار دوں؟ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ آنکھیں تھیں کہ بھر بھر کر آ رہی تھیں، پھر نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ اس واضح جان کے اسی چھت تلے دو اور آنکھیں اس کے سو جانے کے بعد بھی سکندر شاہ کے لیے جاگی تھیں۔ وہ بھوری خوبصورت آنکھیں دل آئینور شاہ کی تھیں۔ وہ مسلسل جاگ رہی تھی کہ نیند بہت دور تھی۔ وہ تقریباً صبح کے 4 بجے کا ٹائم تھا جب سکندر نے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا، اور پہلی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی، اور کال ریسیو کرتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ آپ کو کوئی خیال ہے سکندر کہ میں یہاں کتنی پریشان رہی ہوں رات بھر؟ یہ پہلا شکوہ تھا۔ دوسری جانب وہ مسکرایا تھا۔ آپ کم از کم انفارم تو کر سکتے تھے اپنے بارے میں، یا اس میں بھی ٹیکس لگتا ہے؟ کل شام 4 بجے گئے تھے آپ یہاں سے اور اب کال کر رہے ہیں؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ، وہ بھی ایک ہی دن میں؟ لہجے کی ناراضگی قابل غور تھی۔ سکندر تو اس کا دھاوا بول دینے پر حقیقتاً بوکھلا گیا۔ مادام، اب مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجیے پلیز۔ وہ ملتجی ہوا، لیکن آئینور اس کی بات سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ نہیں، میں آپ کو کچھ بولنے نہیں دوں گی، کیونکہ مجھے کچھ نہیں سننا، صرف میں بولوں گی اور آپ سنیں گے، بس۔ اس نے قطعیت سے اپنا فیصلہ سنایا۔
اتنا غصہ تو مت کرو گڑیا، میں نے ماموں کو انفارم کر دیا تھا یار، وہ شاید آفس سے لیٹ گھر گئے ہوں گے تبھی تم انفارم نہیں کر پائے ہوں گے، اور اب تم مجھ پر غصہ نکال رہی ہو۔ سکندر نے ہنستے ہوئے اسے صفائی دی تھی، جسے اس نے بڑی مشکل سے اٹس اوکے کہہ کر قبول کیا تھا کہ سکندر سے ناراض رہنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ شکریہ مدام، آپ نے مجھ ناچیز کی بات نہ صرف سن لی بلکہ مان بھی لی۔ وہ فل موڈ میں تھا شاید۔ آئی نور کے لب کھل کر مسکرائے، آخر اس کا انتظار رائے گا نہیں گیا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی تھی؟ اچانک اس کو آئی نور کے فوراً کال ریسیو کرنے والی بابت یاد آئی تھی۔ جی بس وہ نیند نہیں آ رہی تھی تو بس اسی لیے۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں اس وقت؟ آئی نور نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ نہیں، میں تو 10 بجے کے قریب سو گیا تھا، مگر پھر ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی تو دوبارہ نیند نہیں آئی۔ سب کی یاد آ رہی تھی تو سوچا بات ہی کر لوں۔ پھر میں نے شجیہ کو بھی کال کی تھی مگر شاید وہ سو رہی ہے۔ پھر تمہیں کال کی اور میری خوش نصیبی کہ تم جاگ رہی تھی اور تم سے بات ہو گئی۔ سکندر نے آرام سے جواب دیا تھا۔ شجیہ کو کال کرنے والی بات نے آئی نور کی مسکراہٹ کو معدوم کیا تھا۔ ہیلو دل، کہاں کھو گئی؟ اس کا جواب نہ پا کر سکندر کی آواز پھر سے ابھری تھی۔ جی یہی ہوں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ جانے کیوں اسے سکندر کے منہ سے شجیہ سننا اچھا نہیں لگا تھا، یا شاید اسے شجیہ سے ہی مسئلہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، تم سو جاؤ اب، شاباش۔ اس کے غائب دماغی محسوس کرتے ہوئے سکندر نے کہا تھا، اور پھر اگلے 2 منٹوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ مسلسل شجیہ اور سکندر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شجیہ کا روزانہ ڈنر ٹائم، سکندر کو سرو کرنا، کھانے کے بعد اس کے لیے کافی بنانا اور پھر اس کو دے کر آنا، سکندر کا اکثر رات کو گھر لیٹ آنا اور شجیہ کا سکندر کے انتظار میں جاگتے رہنا۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھنے والی ہے۔ سوچوں سے تھک کر اس نے گلابی ہوتی ہوئی آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ شروع سے ہی صبح کے تھی، اس لیے رات لیٹ سونے کے باوجود وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے بال سمیٹتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل کی کال لسٹ چیک کی تھی۔ فرنٹ پر ہی 4 بجے کے قریب سکندر کی 3 مسڈ کالز تھیں۔ 2 میسیجز بھی تھے، جن میں سے ایک میں معذرت کے ساتھ اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع تھی، جبکہ دوسرے میں کچھ میٹھے لطیف الفاظ تھے جنہوں نے اندر تک شجیہ کو سرشار کر دیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی اور بال سمیٹتے فریش ہونے کے لیے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ تینوں نفوس اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ آئی نور نظر نہیں آ رہی، کدھر ہے وہ؟ نبیل شاہ ان دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ شجیہ کو ناشتہ سرو کرتی خدیجہ بیگم کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، صبح ہی سوئی ہے، اس لیے اس وقت وہ یہاں نہیں ہے۔ سکندر کے جانے سے کافی اداس ہو گئی ہے، شاید اس لیے۔ خدیجہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑی تھی، وہ ماں تھی، اس کی ہر حرکت سے واقف تھی۔ انہوں نے سر کو جنبش دی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں اس منتھ کلاس میں سکندر اور شجیہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، آپ کیا کہتی ہیں بیگم؟ وہ خدیجہ بیگم سے مخاطب تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھیں۔ کافی نیک خیال ہے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ 2 ہفتے پہلے جب آپ نے اس بات کا ذکر مجھ سے کیا تھا میں تو تبھی سے تیاری میں مصروف ہوں۔ ہاں، ڈیٹ اب آپ اپنی بیٹی کے سامنے فکس کر رہے ہیں، انہوں نے مصنوعی خفگی سے شکوہ کیا تھا، جس پر باپ بیٹی دونوں مسکرائے تھے۔